बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ और तौसीफ़ उस अल्लाह के लिए जो तमाम जहानों का रब है, और दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर। नाज़रीन किराम, सलामुन अलैकुम। आपका मेज़बान हसन आसिफ़ आपके सामने एक बार फिर से हाज़िर हूँ, इस्तक़बाल करता हूँ इस खुसूसी प्रोग्राम में जिसका उन्वान है अदले इलाही। अल्लाह पर ईमान लाने वालों के नज़दीक अदले इलाही एक ऐसा अक़ीदा है जिसके बारे में कोई शक और शुबा की बात नहीं की जा सकती। हर अक़्ल सलीम और इल्मी मंतिक़ मुकम्मल तरीक़े से इसका इक़रार करती है। नाज़रीन, आज के इस चौथे एपिसोड में हम कुछ अहम सवालात करेंगे जिसके जवाबात देने के लिए एक बार फिर से मौजूद हैं मौलाना सैयद फैज़ अब्बास साहब। तो आइए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और आगा का इस्तक़बाल करते हैं। आगा अस्सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। आगा, ये हमारा चौथा एपिसोड है। अदले इलाही से मुताल्लिक़ ये उन्वान है हमारे प्रोग्राम का, और ख़ासकर फीडबैक भी आया हमारे चैनल विन पर जो पिछले एपिसोड गए हैं भी हमारे। आगा, जिस तरीके से पिछले एपिसोड्स में जो भी सवालात थे उसमें कुछ ऐसे सवाल भी थे जो हमारे ख़ासकर नाज़रीन के भी थे जो हमको व्हाट्सएप के ज़रिए मिलते हैं, और जिसमें आपने बाखूबी जो सवालात के जवाबात दिए वो मुतमईन बख्श थे। इस एपिसोड में जो हमारा पहला सवाल रहेगा वो जब्र से मुताल्लिक़ होगा। यानी अगर हम बात करें जब्र और तफ़वीज़ के दरमियान सही रास्ता क्या है, और जब्र के अक़ीदे की अगर हम बात करें तो अक़ीदा कब वजूद में आया। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन व अला अहलि बैतिही तय्यबीन ताहिरीन। आपके सवाल के मुताल्लिक़ पहला जवाब यही होगा कि जब एक सहाबी ने इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से सवाल किया कि मौला, इस जब्र और तफ़वीज़ के अक़ीदे में कौन सा अक़ीदा सही और दुरुस्त है, तो आपने जब्र को भी मना किया। फरमाया ला जब्र वला तफ़वीज़ बल अम्र बैनुल अमरैन। ना तो जब्र है इस दुनिया में पूरी तरह से कि इंसान ये कहे कि हम पूरी मजबूर हैं, और ना अल्लाह ने पूरी तरह से आज़ाद किया है इंसान को कि वो जो चाहे करे, अल्लाह से उसका कोई मतलब ना हो। इमाम ने फरमाया ना कुल्ली तौर पर जब्र का अक़ीदा दुरुस्त होगा, ना कुल्ली तौर पर आज़ादी और तफ़वीज़ का कि अल्लाह ने सारे उमूर इंसान को दे दिए हों, इसको भी कबूल नहीं किया जा सकता। बल्कि इनके दरमियान में जो रास्ता है वो सही रास्ता होगा, और वही हमारा अक़ीदा होना चाहिए। ला जब्र वला तफ़वीज़ बल अम्र बैनुल अमरैन। इन दोनों के दरमियान एक रास्ता है कि अल्लाह ने बाज़ चीज़ों में हमें मजबूर किया हुआ है, इस माना में कि हमको अल्लाह ने इतनी इजाज़त नहीं दी है कि हम अल्लाह के कामों में दखील हो जाएं, और बहुत सी चीज़ों में उसने हमको आज़ाद कर रखा है कि रोज़ क़यामत वो ये ना कह सके कि मेरे अल्लाह मैं तो मजबूर था, मेरा तो कोई इख्तियार ही नहीं था, मेरा कोई इरादा नहीं था, जैसे ये गुनाह हुआ है तो तेरी वजह से, ये सवाब हुआ है तो तेरी वजह से। सवाल ये पैदा होता है कि ये जब्र का अक़ीदा क्यों आया। चंद बुनियादी बातें हैं जिनको जानना बहुत ज़रूरी है कि असल में अगर क़ायदे जब्र को देखा जाए और अक़ीदे को, तो ये इंसान के ज़मीर के ख़िलाफ़ है। हम अपनी ज़ाती ज़िंदगी में भी, इस दुनिया के अंदर भी इस जब्र को कबूल करते हुए नहीं दिखाई देते हैं। अगर कोई इंसान गुनाह करता है तो हम उसको सज़ा देते हैं, अगर वो मजबूर है तो फिर सज़ा का कोई माना नहीं रह जाता है। मिसाल के तौर पर अगर कोई इंसान दूसरे इंसान को मजबूर करे मार मार के कि वो रेड लाइट को तोड़े और अपनी गाड़ी को यहाँ से भगाए, यानी इतना मारे कि वो मजबूर हो जाए कि रेड लाइट को तोड़े, और उसके बाद जो है वो जब क्रॉस कर जाए तो आगे जाके ये चालान लेकर खड़ा हो जाए और कहे तुमने लाल लाइट को तोड़ा है, रेड सिग्नल को तोड़ा है, लिहाजा तुम्हारा चालान होगा। तो जिसके पास भी अक्ल है वो फ़ौरन कहेगा ये काम गलत है, तुमने इसको मजबूर किया था कि ये रेड लाइट को तोड़े, अगर वहाँ पर ये रेड लाइट ना तोड़ता तो तुम इसको कत्ल कर देते। जब इसने रेड लाइट को तोड़ा है तो अब तुम आके इसको इसकी सज़ा दे रहे हो, लिहाजा ये अक़ली तौर पर किसी भी तरह काबिल कबूल नहीं होगा। जब्र का भी अक़ीदा यही है कि अगर अल्लाह ने हमें पूरी तरह से मजबूर कर दिया तो इसका मतलब ये कि हमारा इरादा और इख्तियार नहीं है। हम चोरी करेंगे तो उसमें भी हमारा इरादा नहीं है, हम नमाज़ पढ़ेंगे तो उसमें भी हमारा इरादा नहीं है, और जब इरादा नहीं है तो क़यामत में सज़ा और जज़ा क्यों देगा फिर वो, और अगर जज़ा और सज़ा देगा तो फिर अक़ल के ख़िलाफ़ हो जाएगा ये काम। क्यों ये फिर जब ये इतना वाज़ेह और रोशन है और अक़ली दलीलों से समझा जा सकता है कि मजबूर को सज़ा और जज़ा नहीं दी जा सकती, तो फिर क्यों मुसलमानों में ये अक़ीदा आया। चंद बुनियादी बातें हैं जिनके ऊपर जो है वो तवज्जो करना चाहिए। असल में ये मामला शुरू हुआ था हुकूमतों से। कोई भी हुकूमत आती थी मुसलमान और इस्लाम के नाम पर, और अपनी मर्ज़ी से वो जैसे चाहते थे दीन को मोड़ते थे, जुल्म करते थे, तशद्दुद करते थे, सताते थे। और जब कोई रिवॉल्ट करता था उनके सामने आके, इनकलाब बर्पा करता था, तो उन्होंने ऐसे मुफ्तियों को आमादा कर रखा था
جو ان کو دین کے نام پر خاموش کروا سکیں کہ صاحب آپ خاموش بیٹھ جائیے، اس لیے کہ اگر وہ حاکم ہے تو اللہ نے اس کو حاکم بنایا ہے، اگر وہ آج اس کے ہاتھ میں حکومت ہے تو خداوند عالم نے اس کو حکومت دی ہے، آپ اللہ کے فیصلے پہ اعتراض نہیں کر سکتے۔ لہٰذا حکومتوں نے اپنے کاموں کو صحیح ثابت کرنے کے لیے پیسے دے کر ایسے فتوے اور ایسے عقیدے جاری کروائے تاکہ ان کا عمل اللہ سے منسوب ہو جائے اور عام مسلمان ان کے خلاف نہ جا سکے۔ یہ عقیدہ اشاعرہ جو پایا جاتا ہے اور جبر کا قاعدہ پایا جاتا ہے، اس کے پیچھے جب آپ پرتوں کو کھولیں گے تو سب سے بنیادی وجہ یہی نظر آتی ہے کہ حکومتوں نے اپنے کاموں کو جائز ٹھہرانے کے لیے اس عقیدے کو جاری کیا، لہذا اس کا نقصان ہمیں آج تک دکھائی دیتا ہے کہ بعض وقت آپ کھلے عام جو ظالم ہے، یعنی جس کا نام یزید ہے، آپ اس کو برا جب کہنے لگیں تو فوراً کچھ حمایتی افراد ایسے دکھائی دیتے ہیں جو کہتے ہیں کہ صاحب آپ کو یزید کو برا کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ یزید بھی اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کا بندہ ہے، خلیفہ ہے، اس نے جو کیا ہے وہ پیغمبر کی جگہ پر بیٹھا ہوا تھا اور اس کو اللہ نے اختیار دیا تھا، جیسے اس نے کرنا چاہا وہ کرا، اور قیامت میں اللہ اس کی جزا اور سزا دے گا۔ آپ کو اختیار نہیں ہے کہ آپ اس کو برا کہیں۔ لہٰذا یہ جو عقیدہ تھا اس نے ظالم بادشاہوں کی کارگزاریوں پر پردہ ڈالنے کا کام کیا۔ اہل بیت علیہ السلام نے ہمیشہ اس کی مخالفت کی۔ یہ دور شروع ہوا امام ششم سے اور ہر دور کے ہر امام نے اس کی مخالفت کی کہ نہیں، انسان مجبور نہیں ہے، جب بھی وہ کچھ کرتا ہے اپنے اختیار سے کرتا ہے۔ بہت ہی مشہور واقعہ ہے، مسلمانوں کے ایک بڑے امام اپنے شاگردوں کو یہ سمجھا رہے تھے کہ ہمیں امام جعفر صادق علیہ السلام کی 3 باتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ ایک بات یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ صاحب شیطان کو جہنم میں جلایا جائے گا، جبکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شیطان تو آگ کا بنا ہے، تو آگ کو کیسے جلائے گی۔ دوسری بات ان کی یہ نہیں سمجھ میں آتی، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کبھی دکھائی نہیں دے گا، حتیٰ قیامت میں جنت میں جانے والے بھی اللہ کو نہیں دیکھیں گے، جبکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ جو موجود ہے اس کو کبھی نہ کبھی دکھنا چاہیے۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ قیامت میں جنت میں جانے والوں کو اللہ دکھائی دے گا۔ آج بھی مسلمان موجود ہیں جو یہ مانتے ہیں کہ جب اللہ کسی مومن کو جزا دینا چاہے گا، سب سے بڑی جزا، تو وہ یہی ہوگی کہ وہ اللہ اپنے چہرے کا دیدار کروا دے گا۔ تو ان کا اعتراض یہ تھا کہ امام فرماتے ہیں کہ نہیں، اللہ نہ دکھائی دیا ہے نہ دے گا، تو یہ مجھے بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اور تیسری بات جو ہے وہ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ انسان کے جو عمل انجام دے رہا ہے اس دنیا کے اندر، وہ یہ کہتے ہیں اپنے اختیار سے کرتا ہے، جبکہ اگر انسان کو اختیار دے دیا جائے گا تو وہ تو دوسرا خدا بن جائے گا۔ اور میرے عقیدے کے نزدیک ہر انسان مجبور ہے، اللہ جیسے چاہتا ہے دنیا کو چلا رہا ہے، جیسے چاہتا ہے انسان کو چلا رہا ہے۔ یہ 3 باتیں جب حضرت بہلول نے سنی، جو شاگرد ہیں امام کے، آپ نے ایک مٹی کی کنکری اٹھائی اور ان امام صاحب کے سر پہ دے ماری، اور جب جیسے ان کے سر پہ پڑی تو ان کو چوٹ محسوس ہوئی، اور ان کے جو شاگرد تھے انہوں نے دوڑا کے بہلول کو پکڑا کہ تم نے صاحب میرے استاد کو کیوں مارا ہے۔ وہ اتنا زیادہ شور ہوتا ہے کہ حاکم وقت کے پاس لیکن مقدمہ پہنچتے ہیں امام صاحب اپنے شاگردوں کے ساتھ، اور بہلول بھی پہنچتے ہیں، اور اب بادشاہ ہے جو کہتا ہے تم نے ان کو کیوں مارا۔ حضرت بہلول نے ایک کنکری سے 3 جواب دیے۔ پہلا جواب یہ دیا کہ صاحب نہیں، میں نے تو نہیں مارا۔ تو جیسے ہی انکار کیا بہلول نے کہ میں نے نہیں مارا ہے، فوراً ان کے شاگرد گواہی دینے لگے کہ ایسی باتیں کرتے ہو، ہم نے دیکھا ہے تم کو مارتے ہوئے، تم ہی مار رہے تھے، اور کس نے مارا ہے، تم کو پکڑ کر لے کر آئے۔ تو کہا کہ نہیں، امام صاحب کہہ رہے تھے کہ انسان اپنے کاموں میں مجبور ہے، وہ آزاد نہیں ہے، اپنے اختیار سے کچھ نہیں کرتا، اپنے ارادے سے کچھ نہیں کرتا، جو کرتا ہے وہ اللہ کرتا ہے۔ لہٰذا جب میں نے ان کو کنکری ماری ہے تو میں نے تھوڑی ماری ہے، یہ تو اللہ نے ماری ہے، لہٰذا اگر سزا دینا ہے تو اللہ کو دیں۔ جیسے یہ کہا تو وہ بس رونے اور چلانے لگے کہ کیسی باتیں کر رہے ہو، اللہ کو سزا کیسے ہو سکتی ہے، سزا تو تم کو ہی ہوگی، اور تم کو جو ہے وہ تم نے گناہ کیا ہے، تم کو یہاں پر سزا دی جائے گی۔ فوراً انہوں نے کہا کہ آپ مجھے سزا کیوں دے رہے ہیں؟ کہا اس لیے سزا دے رہے ہیں کہ آپ نے ہمیں مارا ہے اور ہمیں درد ہو رہا ہے۔ امام صاحب کہتے ہیں کہ آپ نے مجھے مارا ہے، مجھے درد ہو رہا ہے۔ حضرت بہلول فرماتے ہیں کہ بتائیے درد کہاں ہو رہا ہے، مجھے دکھائیے تو صحیح کہ درد کتنا ہے۔ پھر غصہ ہوتے ہیں کہ بھلا درد کیسے دکھایا جا سکتا ہے؟ کہا ابھی تو آپ اپنے شاگردوں سے یہی فرما رہے تھے کہ جو چیز موجود ہوتی ہے اس کو دکھنا چاہیے، لہٰذا اگر درد موجود ہے تو وہ آپ ہمیں دکھائیے۔ غصہ اور بڑھتا ہے، اور اس کے بعد جو ہوتا ہے کہ نہیں سزا دی جائے، اور انہوں نے گناہ کیا ہے، استاد کو مارا ہے، تو فوراً بہلول تیسرا جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر میں مان بھی لوں کہ میں نے ان کو مارا ہے اور ان کو درد ہو رہا ہے، تو میں یہ نہیں مان سکتا کہ ان کے درد ہو سکتا ہے۔ کیوں نہیں مان سکتے ہیں آپ؟ کہ میں یہ مان لوں گا کہ میں نے مارا ہے لیکن درد نہیں ہو سکتا، جس کو یہ دکھا نہیں پا رہے ہیں۔ کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ کہا اس لیے کہ ابھی آپ فرما رہے تھے شیطان آگ کا بنا ہے، جہنم آگ کی ہے، لہٰذا آگ کو نقصان کیسے پہنچا سکتی ہے؟ اگر میں نے ان کو مٹی کی کنکری ماری ہے تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے انسان کو تراب سے خلق کیا ہے، مٹی سے خلق کیا ہے، تو یہ مٹی کے ہیں، اور میں نے مٹی کی کنکری ماری ہے، تو
تو اگر آگ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے تو مٹی نے مٹی کو کیسے نقصان پہنچا دیا؟ یہ 3 دلیلیں دیں اور بادشاہ کہتا ہے کہ بتاؤ کیا ان کو سزا دوں، کیا جواب دوں؟ آزاد کر دیا۔ حضرت بہلول نے ایک چھوٹی سی کنکری سے ان 3 مسئلوں کو حل کیا اور یہ بتایا کہ انسان بہت اچھا اپنے کاموں میں مجبور نہیں ہے، اپنے اختیار سے کرتا ہے، اسی لیے اس کے ایمان کے مراتب ہوتے ہیں۔ اگر اختیار نہ ہو، ہر انسان مجبور ہو، تو پھر کوئی ایمان کے درجوں میں آگے اور کوئی پیچھے نہیں رہ جائے گا، ہر انسان برابر ہوگا۔ جبکہ ہم دیکھتے ہیں کوئی کافر ہے اپنے اختیار سے، کوئی منافق ہے اپنے اختیار سے، کوئی مومن ہے، کوئی اطمینان کی آخری منزلوں پہ ہے، کوئی زاہد ہے، کوئی عارف ہے، سب اپنے اختیار اور اپنے ارادے سے۔ آغا جس طریقے سے دیکھا جائے قرآن کی ایک آیت ہے کہ ما تشاؤون الا ان یشاء اللہ ان یشاء اللہ، اور اس آیت میں اگر ہم دیکھیں کیا یہ جبر کی طرف اشارہ نہیں کرتی ہے؟ اصل تو بہت سے لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ جو ما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، یعنی وہ کچھ چاہتے ہی نہیں ہے مگر یہ کہ خدا چاہے، یعنی وہ لوگ کہ جو اللہ کی چاہت میں اپنی چاہت رکھ دیتے ہیں یہ مجبور ہو جاتے ہیں، یہ ایک اعتراض کیا جاتا ہے۔ لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اجبار نہیں ہے، بلکہ یہ اپنی رضا کو اللہ کی رضا میں تلاشتے ہیں۔ ما تشاؤون الا ان یشاء اللہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ مجبور ہیں، جی بلکہ ان کے ارادے اور ان کے اختیار اور ان کے ایمان کو اتنا بلندی پر خدا دکھاتا ہے کہ پھر یہ اپنے آزادی کے اور اختیار کے حقوق کو مد نظر رکھتے ہوئے سارے اختیار کے باوجود بھی وہی کرتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے، وہی چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے۔ یعنی ایسا نہیں کہ اللہ ان کو مجبور کر رہا ہے، بلکہ اپنی آزادی کے ساتھ یہ ایسا عمل کرتے ہیں۔ میں ایک سامنے کی مثال دوں کہ ایک انسان کہ جس کے پاس میں 1000 روپے ہیں اور میرے پاس 2 شخص آئے ہیں۔ پہلا شخص آیا ہے جو کنپٹی کے اوپر میرے گن رکھ کے مجھ سے کہتا ہے کہ میرے پیسے نکال کر دے دو۔ اگر میں اس کو پیسے نکال کر دے دوں گا تو میں مجبوری کی حالت میں دے رہا ہوں، لیکن اگر کوئی دوسرا شخص آیا اور میرے پاس آ کے کہتا ہے کہ مولانا مجھے پیسے دے دیجئے اور میں اپنی مرضی سے وہ پیسے دوں گا، تو یہ مجبوری کی حالت میں نہیں دے رہا ہوں، میں اپنے اختیار سے وہ پیسہ دے رہا ہوں۔ ما تشاؤون الا ان یشاء اللہ کنپٹی کے اوپر ریوالور رکھ کے نہیں ہے، بلکہ مرضی کے ساتھ ہے کہ یہ اختیار ہونے کے باوجود بھی وہی چاہتے ہیں جو خدا چاہے۔ ان کی مرضی اسی میں ہوتی ہے جو خدا کی مرضی ہوتی ہے، ان کی رضا اس میں ہے جس میں خدا کی رضا ہو۔ لہٰذا یہ پوری طرح سے اپنے اختیار کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی خدا کی رضا کے لیے راضی ہو جانا ہے، کہ جہاں پر ہر انسان نہیں پہنچ سکتا، وہ بس ذوات مقدسہ ہیں جن کے لیے کہا گیا ما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، اور وہ 14 معصومین علیہم السلام ہیں۔ عام انسان اس منزل پر بہت مشکل ہے کہ پہنچ سکے۔ آغا ہدایت کی جہاں تک بات آتی ہے کہ ہدایت کے بارے میں اگر دیکھا جائے کہ ہدایت کی کتنی جو قسمیں ہیں، اور اگر ہم اس کو یوں دیکھیں اس کا عدل خدا سے جو نسبت دی گئی ہے اس کا کیا تعلق ہے؟ حسن تو بہت خوبصورت سوال ہے، اور یہ جوانوں کے ذہن میں اکثر پیدا بھی ہوتا ہے سوال کہ اللہ اگر عادل ہے تو پھر اس کی عدالت کے تقاضے کیا کیا ہیں؟ اللہ کی عدالت کے تقاضے کے تحت ایک قاعدہ ہے جو عقیدہ امامیہ میں پایا جاتا ہے، قاعدہ لطف۔ یہ کیا چیز ہے؟ اس دنیا میں انسانوں کو پیدا کیا، انسانوں کو بھیجا، اور دوسری طرف اس نے انعام کی صورت میں جنت اور سزا کی صورت میں جہنم کو بنایا ہے۔ تو پھر اللہ کے اوپر یہ لازم ہو جاتا ہے، لازم تو نہیں کہہ سکتے ہیں، البتہ عدالت کے قاعدے کے تحت یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ اگر اس نے یہ طے کر رکھا ہے کہ کوئی انسان برا عمل کرے گا تو جہنم میں جائے گا، اچھا عمل کرے گا تو جنت میں جائے گا، اس انسان کو اللہ کی عدالت کے تحت کوئی یہ بتانے والا بھی تو ہو کہ کون سا اچھا عمل ہے اور کون سا برا عمل۔ اگر کوئی ایسا موجود نہ ہو کہ جو بتائے کہ برا عمل کیا ہے اور اچھا عمل کیا، اور انسان کو بغیر کسی ہدایت کے چھوڑ دیا جائے اور قیامت میں انسانوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے، تو یہ عقل کے خلاف ہوگا، عدل کے خلاف ہوگا، اس لیے کہ مجھے معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ گناہ تھا جس کو، بالکل ویسے ہی کہ جیسے میں امریکہ میں چلا جاؤں اور مجھے کچھ قاعدے اور قانون وہاں کے معلوم نہ ہوں، کوئی قاعدہ مجھے معلوم نہیں ہے اور میں قانون کی خلاف ورزی کر دوں اور حکومت آ کے مجھے جیل میں ڈال دے کہ آپ نے صاحب قانون کی خلاف ورزی کی ہے، تو میں وہ مانے یا نہ مانے لیکن کم سے کم احتجاج کر سکتا ہوں کہ میں معذور ہوں، مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ آپ کے یہاں کا قانون یہ ہے۔ مثال میں سامنے کے دوں، ہمارے ہندوستان میں بائیں ہاتھ پر ڈرائیو کرتے ہیں، یورپ وغیرہ میں، امریکہ میں، مڈل ایسٹ میں دائیں طرف رائڈ کرتے ہیں۔ اگر مجھے یہ بات معلوم ہی نہ ہو کہ امریکہ میں جانے کے بعد یا مڈل ایسٹ میں جانے کے بعد رائٹ طرف ہم کو چلنا چاہیے، اور میں ہندوستان کے قاعدے کے تحت بائیں طرف چلتا رہوں اور پولیس آ کر میرا چالان کر دے کہ صاحب آپ غلط جا رہے ہیں، تو میں کہوں گا نہیں، میں غلط کہاں جا رہا ہوں، میں تو اپنے قاعدے کے تحت جا رہا ہوں، بائیں چل رہا ہوں، اور وہ فوراً یہ کہے گا نہیں صاحب یہاں تو دائیں چلا جاتا ہے، تو میں اس سے بحث کروں گا کہ صاحب مجھے یہ قانون نہیں معلوم تھا، آپ کو یہ قانون مجھے بتانا چاہیے تھا، جب آپ مجھے ویزا دے رہے تھے مجھے قانون کی ایک کاپی بھیجنا چاہیے تھی کہ آپ کو یہ کرنا ہے۔
تو کیوں ہوگا ایسا؟ کیونکہ جب مجھے معلوم ہوگا تبھی میں گناہ کر کوئی عمل کر رہا ہوں تو وہ گناہ کہلائے گا. جب مجھے معلوم ہی نہیں ہے، مجھے معلوم ہی نہیں ہے کہ چوری بری بات ہے، اگر مجھے معلوم ہی نہیں ہے کہ نماز کوئی چیز ہوتی ہے، تو نماز کا سوال کیسے ہو سکتا ہے؟ لہٰذا اللہ کے قاعدہ، اس کو قاعدہ لطف کہتے ہیں، اللہ کے لطف و کرم کی وجہ سے اس نے انسان کو یہ بتانے کے لیے کہ اس راستے پہ جاؤ گے تو جہنم ہے، اس راستے پہ جاؤ گے تو جنت ہے، اس نے ہدایت کا انتظام کیا. ہدایت اس نے کس صورت میں رکھی؟ انبیاء کی صورت میں، ائمہ کی صورت میں، رسولوں کی صورت میں رکھی. اب ہدایت جیسا آپ نے فرمایا کہ کتنی طرح کی ہے، 2 طرح کی ہدایتیں ہوتی ہیں. ایک ہدایت کہلاتی ہے اراء الطریق، ایک ہدایت کہلاتی ہے ایصال الی المطلوب. یہ کیا ہے میں واضح کر دوں. مثال کے طور پر میرے پاس کوئی شخص ہے، میں بھی نیچے جاؤں اور مجھ سے کوئی کہے کہ صاحب مجھے بتائیے سٹی اسٹیشن کا راستہ کیا ہے. ہدایت چاہتا ہے نا، میں اس کو ہدایت کروں گا، راستہ بتاؤں. 2 طریقے ہیں ہدایت کے. ایک ہے اراء الطریق، یعنی راستہ دکھانا. میں کہوں گا آپ میرے ساتھ آئیے، وہ میرے ساتھ برابر میں کھڑا ہوا اور میں کہوں گا دیکھیے سیدھے آپ چلتے چلے جائیے، بائیں طرف مڑ جائیے گا 40 قدم آگے بڑھیے گا، پھر اسٹریٹ چلے جائیے گا 10 قدم، پھر دائیں طرف مڑ جائیے گا، آپ کا سٹی اسٹیشن آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوگا. میں راستہ بتا رہا ہوں اسے، اور صحیح راستہ بتا رہا ہوں، لیکن یہ میں اس کو راستہ دکھا رہا ہوں. اس کو کہا جاتا ہے عقیدے کی زبان میں، عقائد کی زبان میں اراء الطریق، راستے کو دکھانا. اراء الطریق ایک انسان ہے جو آپ کو راستے دکھا دیتا ہے. دوسرا طریقہ ہے ایصال الی المطلوب، یعنی مقصد تک پہنچا دینا. یہ کون سی ہدایت ہوگی؟ جیسے ہی آپ نے مجھ سے پوچھا مولانا سٹی اسٹیشن کہاں پر ہے، میں نے کہا گھبرائیے مت، آپ میرے ساتھ آئیے. میں نے آپ کا ہاتھ پکڑا، پورے راستے آپ کے ساتھ چلا، سیدھے گیا، دائیں گیا، بائیں گیا، اور سٹی اسٹیشن کے دروازے پہ لے جا کے میں نے کھڑا کر دیا کہ صاحب یہ سٹی اسٹیشن ہے. یہ بھی ہدایت ہے. وہ پہلی بھی ہدایت تھی. پہلی کا نام ہے اراء الطریق، دوسرے کا نام ہے ایصال الی المطلوب. اللہ کی طرف سے یہ دونوں طرح کی ہدایتیں انسان کے لیے موجود ہیں. قرآن کریم اراء الطریق ہے، راستہ بتا رہا ہے. اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام، معصومین علیہم الصلوۃ والسلام ایصال الی المطلوب ہیں. یہ انسان کے ہاتھ کو پکڑ کر اس کو جنت تک پہنچانے کا کام کرتے ہیں. اللہ کی طرف سے یہ دونوں ہدایتیں ہیں اور ہمیشہ رہتی ہیں. لہٰذا وہ کہتا ہے انما انت منذر، سورہ رعد غالباً آیت نمبر 7، انما انت منذر ولکل قوم ہاد. آپ کا کام ڈرانا ہے، ان کو بتانا ہے کہ کیا غلط ہے کیا صحیح ہے، اور ہم نے ہر قوم کے لیے ہدایت کا انتظام کیا ہے. کبھی ہدایت اراء الطریق کی طرح سے ہوگی اور کبھی ایصال الی المطلوب کی طرح سے ہوتی ہے. ائمہ کرام ایصال الی المطلوب ہیں کہ اگر ان کے راستے پر ہم آ جائیں، ان کی سیرت کو اپنی زندگی میں اتار لیں، تو پھر گویا ان کے قدم پر چلتے چلتے ہم وہاں پہنچ جائیں گے جہاں ہمیں پہنچنا چاہیے. شیعہ کا ایک معنی ہی یہی ہے کہ ہم ان کے راستے پر چلیں. تھوڑا سا وقت لینا چاہوں گا کہ چاہنے والا مولا کائنات کے پاس آتا ہے مسجد کوفہ میں اور پوچھتا ہے مولا شیعہ کسے کہتے ہیں؟ بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے تھے مسجد کوفہ میں. امام نے جواب نہیں دیا. اس نے پھر پوچھا مولا شیعہ کسے کہتے ہیں؟ امام نے فی الحال جواب نہیں دیا، یہ خاموش ہو کے بیٹھ گئے. جب سب لوگ چلے گئے سارے افراد، تو امام علیہ السلام اپنی جگہ سے بلند ہوئے، مسجد کے باہر آئے. ہلکی ہلکی بوندیں پڑ رہی تھیں، جس کو جھالا کہتے ہیں، ہلکی ہلکی سی. جب بوندیں پڑتی ہیں تو آج تو پکے راستے ہوتے ہیں، کچا راستہ تھا، تو اس پانی کی وجہ سے جب پانی گرتا ہے کچی زمین پر، ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ قدم رکھیں گے تو آپ پھسلنے لگیں گے. بالکل. مجھے جانا ہے اس راستے پر جس پر بارش ہو چکی ہے، پھسلنے کا ڈر ہے. تو اب عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ انسان ان قدموں کو تلاش کرتا ہے جو قدم یہاں سے گزر کے گئے ہوں. میں بھی اس کو واضح کر دوں گا. امام علیہ السلام جیسے مسجد سے باہر آئے، امام نے، زمین تھوڑی سی پھسلن والی تھی، امام نے قدم رکھا، اس کو اٹھایا، دوسرا قدم رکھا، اس کو اٹھایا، تیسرا قدم رکھا. جو پیچھے سوال کرنے والا تھا اس نے کہا امام نے تو جواب نہیں دیا مسجد میں، شاید باہر جواب دیں گے. امام جہاں قدم رکھ رہے تھے یا کہ اسی جگہ پر قدم رکھ رہے تھے. یہ عقل مندی کا تقاضا ہے. راستہ خراب ہو تو جہاں راستہ بن گیا ہو اسی پہ قدم رکھا جائے. جہاں امام قدم رکھ رہے تھے وہیں یہ قدم رکھ رہا تھا. 3-4 جب قدم اس نے امام کے قدم پہ رکھے، امام نے اپنے سر کو گھمایا اور گردن کو گھمانے کے بعد کہا کہ اس کو شیعہ کہیں. مولا اس کا مطلب کیا ہے؟ کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے امام کے قدم کے اوپر قدم رکھنا شیعت ہے. ہمارے ائمہ ایصال الی المطلوب کیوں ہیں کہ اگر ہم ان کی سیرت کو اپنا لیتے ہیں، یعنی ان کے قدم کے اوپر قدم رکھتے ہیں، تو یہ راستہ نہیں دکھا رہے ہیں بلکہ جنت کے دروازے پہ لے جا کر کھڑا کر دیتے ہیں. ہدایت 2 طرح کی ہے، اراء الطریق، ایصال الی المطلوب. بہت خوب. وقت کی کمی ہے اور ہم چاہیں گے کہ اس پروگرام کو، اس ایپیسوڈ کو یہیں پہ وائنڈ اپ کر دیں. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں، یعنی آخری ایپیسوڈ ہمارا ہوگا، 5واں ایپیسوڈ ہوگا، اس میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے ناظرین سے اجازت لے لیں.
تو ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ. اپنا فیڈ بیک ہمیں winislam@gmail.com پر ضرور سینڈ کریں. انشاءاللہ اس موضوع سے متعلق 5ویں اور آخری ایپیسوڈ میں ہم پھر موجود ہوں گے کچھ اور اہم سوالوں کے ساتھ. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے اور بنے رہیے چینل ون کے ساتھ. شکریہ. خدا حافظ.